नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रजब चल रहा है। रजब के महीने में अहले सुन्नत वल जमाअत इमाम जाफ़र सादिक और दीगर बुजुर्गान दीन सहाबाए किराम के नाम की फातिहा लगवाते हैं। इसको लेकर के बहुत से बदअकीदा लोग बड़ा घमासान सोशल मीडिया पर फैलाए हुए हैं। आए दिन तरह तरह के फतवे लगाते हैं, कौम को कशमकश के आलम में डालते हैं कि ये नजाइज़, ये हराम, ये कूंडे, ये वो और वो, इस तरह से कि इन कूंडों का कहीं हदीस में ज़िक्र नहीं, कहीं कुरान में ज़िक्र नहीं, और हम तो कुरान और हदीस के मानने वाले हैं। मुझे बताए कोई सही के साहब कहीं कूंडे का लफ्ज़ कहीं अरबी का लफ्ज़ है क्या, ये है वो। ऐसी बेतुकी बेसरोसापा बातें करते हैं कि कौम बेचारी देखती है लंबे चौड़े जुब्बे कुब्बे लगाए हुए इंसान इस तरह की बातें कर रहा तो शायद सही कह रहा होगा। देखिए, अहले सुन्नत वल जमात करते हैं असल ईसाले सवाब। ईसाले सवाब वो कभी भी किया जा सकता। अब अगर हम इस महीने में करते हैं तो उसकी एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह यह है कि इस महीने में 15 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख़ है। उनकी विलादत मुबारक 82 हिजरी है और उनके विसाल की तारीख़ 15 रजबुल मुरज्जब हिजरी 149 है। आप जानते हैं ये हमारे सिलसिला कादरिया के बुज़ुर्ग हैं, आका के अहले बैत में से हैं। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इनका वसीला लेते हुए इस अंदाज में अपने शजरे तैयबा में इसका जिक्र किया और वसीला मांगा कि सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर बेगज़ब राज़ी हो काजिम और रज़ा के वास्ते। ये अहले बैत किराम के चश्मो चराग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, जिनके वालिद मोहतरम हज़रत इमाम बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद मोहतरम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा हैं। और हज़रत इमाम हुसैन और हसन आप जानते हैं सहाबी बने सहाबी यानी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। ये सहाबी बने सहाबी हैं, खुद भी सहाबी हैं, और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा चहारुम उनके साहबजादे हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के चश्मो चराग हैं। आला हज़रत ने अहले बैत किराम की तारीफ़ में जो नात पढ़ी हैं, मनक़बत पढ़ी हैं, तो वाक़ई तबीयत झूम जाती है, ईमान ताज़ा हो जाता कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम जाफ़र सादिक, उनका लक़ब ही सादिक है, नाम जाफ़र लेकिन उनका लक़ब है सादिक। कैसे पड़ गया उनका लक़ब ये सादिक? क्यों? इसलिए कि कभी वो झूठ नहीं बोले, वो सच ही बोलते थे। तो हम उनके नाम पर अगर खाते हैं पलते हैं, हमारा तो अक़ीदा हम आका के टुकड़ों पे पलते हैं, उनकी नस्ल पाक के टुकड़ों पे पलते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनकी तालीमात को भी अपनाएं। अब जो आजकल बहुत से लोग तरह तरह की इनकी अज़मतों को लोगों से दिलों से निकालने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, कहीं किसी तरह से अपने बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, अदावतों का इजहार करते हैं। जहां पर हम अगर ये फातिहा लगाएं तो क्या साहब ये 22 तारीख को करते हैं, 22 तारीख को तो इमाम अमीर मुआविया के विसाल की तारीख है, कि ये तो शियाओं ने उनके विसाल पर जश्न मनाया इसलिए उन्होंने राइज किया, इस तरह से की बातें करते हैं। तो पहली बात तो हम ये बतला दें कि अहले सुन्नत वल जमात ये जो कूंडे करते हैं तो कोई किसी एक खास तारीख को मुकर्रर नहीं करते। हाँ, मंसूब इमाम जाफ़र सादिक ही की तरफ करते हैं, और हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी कोई न्याज या फातिहा की जाए जिस बुजुर्ग के नाम से भी जब करें तो हो जाएगी। अगर 15 को कर लें तो ये असल विसाल की तारीख होगी, और अगर 15 की बजाय कोई 17 को, कोई 25 को, कोई 22 को, कोई 2 को या 4 को, एक साल के कभी भी किसी भी महीने किसी भी दिन अगर करे और उनकी तरफ जब निस्बत कर ले तो वो कूंडों की फातिहा है। ना इसके लिए कूंडों का होना ज़रूरी, अरे भाई फातिहा ही जरूरी नहीं है, हम उसको कंपलसरी नहीं कहते, हम उसको वाजिब नहीं कहते जिसके तर्क पर कोई गुनाह हो, हम उसको एक मुस्तहब अमल कहते हैं। हाँ, उनकी तरह नाजायज़ भी नहीं कहते हैं जो इतने जरी और दरीदा जहन हो चुके हैं कि एक जायज़ काम को, बाइस सवाब काम को वो नाजायज़ और बिदअत और शिरक और यानी क्या क्या ऐसा लगता है पूरे मजहब इस्लाम में उनके यहाँ शिरक और बिदअत के अलावा कुछ है ही नहीं, कि हर जगह वही थोपा थापी, हर जगह थोपा थापी, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। हर बिदअत तो गुमराही नहीं है, हर बिदअत गुमराही नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जो चीज़ आका के ज़माने में ना हो बाप में हो तो वो बिदअत है और बिदअत है गुमराही, तो फिर तू भी गुमराही है क्योंकि तू भी तो आका के ज़माने में नहीं था।
تو ہر چیز تمہیں بدعتی نظر آئے گی پھر تو۔ اس لیے بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت مباحہ بھی ہوتی ہے، بدعت مستحبہ بھی ہوتی ہے، بدعت محرمہ بھی ہوتی ہے، ہاں ناجائز اور حرام بدعتیں بھی ہیں، بہت سی جائز بدعتیں ہیں، جیسے مدارس کے قیام آج کی تاریخ میں، پہلے نہیں تھے آقا کے زمانے میں، یہ قرآن پاک پہ اعراب یہ پہلے نہیں تھا، یہ بعد میں ہوئے، بدعتیں اچھی بدعت ہیں۔ اسی طریقے سے مساجد جب پکی طریقے سے بنائی جا رہی ہیں، محرابیں بنائی جا رہی ہیں، سب یہ آقا کے زمانے میں تو نہیں تھی، آج بنائی جا رہی ہیں۔ تو بدعت ہر بدعت ناجائز اور حرام نہیں ہوتی ہے، بدعت کی یہ دیکھا جائے گا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ ناجائز، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اس کے موافق ہو تو بدعت حسنہ ہو سکتی ہے، وہ بدعت مباحہ ہو سکتی ہے۔ تو اب اس میں اگر ہم یہ کرنے لگیں، کھانے پینے کا اہتمام اگر پوڑیوں پہ کر لیں تو یہ بھی کھانے پینے کی ایک چیز ہے، لیکن ہاں اس کو ضروری سمجھنا کہ یہ فاتحہ امام جعفر صادق کی صرف کونڈوں پر ہی ہوگی، یہ غلط فہمی ہے، یہ جہالت ہوگی، کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ ہو سکتی ہے، اس لیے کوئی ضروری قرار نہیں دیتے ان چیزوں کو ہم، لہذا جب چاہیں لگوائیں، اور تعامل ناس بھی یہی ہے، لوگوں کا عمل بھی اسی پر ہے۔ الحمدللہ ہم جہاں ایک مدرسے کے مدرس ہیں تو ساتھ ساتھ میں الحمدللہ ایک مدرسے میں مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں، 15-16 سال ہمیں تدریس اور امامت میں ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ تو ہم تو یہی دیکھتے آئیں جو قوم کے درمیان میں اتر کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں فاتحہ خود بھی پڑھ رہے ہیں، لگوا بھی رہے ہیں، تو پورے مہینے لگاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں سمجھتا کسی تاریخ کو۔ اچھا ان لوگوں کے بھی عجیب و غریب ناٹک ہیں۔ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی سے جب پوچھا گیا کہ یہ فاتحہ خوانی جائز ہے ناجائز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، مگر اس میں دن مقرر نہیں کرنا چاہیے، دن مقرر کر لیا تو ناجائز ہو جائے گی۔ وہ ان کی فتاوی رشیدیہ کے مطابق کہہ رہے ہوں کہ وہ باعث برکت کہہ رہے ہیں، وہ اسے ان کے فتوے کے مطابق ہی باعث برکت ہے۔ اب اگر مان لو اب ہم دن مقرر، دن اگرچہ وصال کی تاریخ ان کی 15 کی، اگر کوئی 22 کو بھی کرتا ہے، 23 کو بھی کرتا ہے، یا 17 کو بھی کرتا ہے، یا 15 کو کرتا ہے، کسی بھی تاریخ میں وہ مقرر نہیں کر رہا نا، تو یہ تو تمہارے فتاوی رشیدیہ کے مطابق بھی جائز ہے پھر یہ عمل۔ تو کیسی دوگلی پن باتیں کرتے ہو، اپنے کبھی ناجائز کبھی حرام، کبھی حلال کبھی حرام، یہ کیا ہے مسئلہ؟ اس لیے بات انصاف کی کرو، جو چیز شریعت میں جائز ہے اسے اگر کوئی ناجائز کہے، سمجھ رہے، اور ناجائز کرے اس کو، تو یہ کفر ہے۔ حلال کو حرام جانے، حرام کو حلال جانے، یہ کفر ہے۔ اس لیے ان باتوں سے ڈرا کرو، اس لیے ہم ان باتوں پر زور دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی نماز سے بڑھ کر کے ہو گئی یہ چیزیں، ہماری الحمدللہ تقاریر سنیں کوئی، ہم یہی اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ مستحب عمل ہے، فرض نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی ہیں، اس لیے ان کو پش پشت نہ ڈالا جائے، ان کو سر فہرست رکھا جائے۔ جو اس طرح سے کرتے ہیں، اگر مان لیجئے نماز نہیں پڑھ رہا کوئی انسان لیکن فاتحہ کر رہے ہیں، تو آپ اس سے یہی تو کہیں گے کہ بھائی اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو فرض چھوڑ رہے ہو اس پہ کٹائی بھی ہوگی آپ کی۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی اگر نماز نہیں کر رہا لیکن فاتحہ پڑھ رہا تو تمہارے جائز ہی نہیں ہے۔ ایک جائز کام کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے نا، یہ کسی کے آپ کے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی چیز کو جائز کر دینا، کسی کو ناجائز کر دینا۔ جائز وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول جائز کہیں، اور ناجائز وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول ناجائز کہیں۔ تو اس لیے جائز کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی اگر فاتحہ خوانی کے لیے اتنے لمبے چوڑے اہتمام نہیں کرتا، اللہ نے جو دیا اس کے حساب سے کر لیا، کھانا ہی بنا اور اس کے ثواب امام جعفر صادق کی روح کو پہنچا دیا، تو وہ کنڈے ہو گئے۔ اگرچہ وہاں مٹی کے کنڈے نہیں ہیں، پڑیاں نہیں ہیں، تب بھی کنڈے ہو گئے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ادھار نہ لیں پیسے، اس طرح سے نہ کریں، جو حسب حیثیت ہے جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، باقی آپ نمازوں کو پڑھیں، نماز کے بعد میں ایصال ثواب کر لیں، بزرگوں کے نام سے دعا کریں، انشاءاللہ ان کے فیضان سے مالا مال ہو جائیں گے آپ۔ لہذا یہ میں نے چاہا کہ یہ باتیں چند باتیں آپ کو بتلا دوں۔ ایسی تبارک کی روٹیوں کے تعلق سے بڑے مسئلے چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ روٹی ہونا چاہیے، اتنی روٹی ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اصل ہے ان تمام چیزوں کی ایصال ثواب۔ اصل ہے تبارک کا مطلب سورہ ملک شریف کی تلاوت، جتنی مرتبہ کریں گے اتنا ثواب پالیں گے، 40 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، وہ اصل ہے پڑھائی۔ وہ روٹیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ کھجوروں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ثواب آپ پہنچا دیں اپنے مرحومین کو، تبارک ہو گیا۔ تبارک کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے تو وہ روٹی تبارک نہیں ہے، وہ روٹی کھانے کی چیز ہے گی۔ تبارک تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ سورت ہے گی، اس کا نام ہے سورہ ملک، اسے تبارک کی روٹی کہنے لگے کیونکہ اس پہ وہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے اس طرح کی یہ بے جا شرطیں لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ جائز ہے، باعث ثواب ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ اس کو کریے، یہ بھی ایک ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہی کریے بس اور نمازوں کو مت پڑھیے، بس چھوڑ دیے نبٹ گئے 1 سال کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ بھی والدین کے لیے ایصال ثواب کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ کا نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا،
حج اگر آپ کے اوپر فرض ہے حج کرنا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینا، یہ جہاں آپ اپنی عبادتوں کو ادا کریں گے، اسی میں اگر یہ نیت کر لیں آپ کہ ان کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کو پہنچا دے، تو انشاءاللہ آپ کی عبادت بھی ادا ہوتی رہیں گی اور مرحومین کو ثواب بھی پہنچتا رہے گا۔ یہ سب سے بڑی فاتحہ ہوگی۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی بڑی فاتحہ کے نام بھی رکھ گئے ہیں آج کل، یہ بھی چل رہا معاملہ، جس میں پورے شہر کے پھل فروٹ دسترخوان پہ سج جا تو بڑی فاتحہ صاحب، کوئی غریب ہے وہ اتنا انتظام نہ کرا وہ چھوٹی فاتحہ کی، نہیں ہے صاحب، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم نے لمبے چوڑے انتظام کیے، ویسے تو دلوں کے حالات کو اللہ جانتا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں ریاکاری دکھاوا آ گیا تو وہ قبول بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو فاتحہ جس کو تم سمجھ رہے چھوٹی، کسی غریب نے اپنے حسب حیثیت جو کر لیا، پڑھائی کری، تو اللہ کے نزدیک یہ مقبول ہو جائے، اور مقبول نہ ہو تو بڑی وہ ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، وہ نہیں ہے بڑی جس پہ دسترخوان پہ دنیا کے پھل فروٹ لا کر رکھ دیے جائیں۔ اس لیے دنیا میں تو کبھی ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، اس میں تو اپنے تھیلی بھی آ رہی ہے تو اپنے حجرے میں چلی آ رہی ہے، اپنے روم میں اپنے باپ دیکھنا لے، ماں دیکھنا لے، یا دیکھتے رہ جا رہے ہیں بیچارے ماں باپ، وہاں سیدھے وہ جا کر کے ہوم منسٹر کے ہاتھ میں جا کر دیا جا رہی ہے تھیلی، وہ جا کر کے زوجہ محترمہ وائف محترم کی بارگاہ میں جا کے دی جا رہی ہے، ماں بیچاری منہ دیکھتا رہ گئی، باپ بیچارے دیکھ رہے ہیں اپنے کیا کر رہی ہے ہماری اولاد۔ یہ وہی اولاد ہے کہ جن کے کون سی آرزویں اور خواہشیں تھیں جو ہم نے پوری نہیں کری تھی، اب مر جائیں وہی تو دیکھو آپ پورے شہر کے پھل فروٹ لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ یہ تو اس طرح کے دکھاووں سے ذرا باہر نکلیں آپ، اصل جو مضبوط چیزیں ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو فرائض کا درجہ دیجئے، جو مستحب ہیں ان کو مستحب کا درجہ دیجئے۔ کل قیامت کے دن نہیں ہوگا آپ سے یہ سوال کہ تم نے کنڈے کیے تھے نہیں کیے تھے، تم نے تبارک پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، یہ مگر ہاں نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی تو اس کا سوال آپ سے ہونا، کسی کا لے کر کے ڈکار گئے تو اس کا سوال ہونا آپ سے، آپ یہ یاد رکھیں۔ بالکل سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء لوگوں نے زیادہ اس کی فضیلتیں سنائی ہیں گی، فضیلت تو جو اپنی طرف سے نہیں سناتا کوئی بھی، فضیلت جو ہے وہ سنائی، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ مطلب نہ ہو تم نے بھی ایک ہی چیز کو پکڑ لیا دوسری چیز کو چھوڑ دیا۔ نماز پہلے ہے، فاتحہ خوانی نیاز بعد میں ہے، یہ نیاز بھی صحیح معنی میں کما حقو اسی کو فائدہ پہنچائیں گے جو پکے سچے نمازی ہوں، ایمان والے ہیں، عاشق رسول ہوں، اولیاء اللہ کی محبت اپنے دلوں میں سجائے ہوئے ہوں، ورنہ یہ عبادتیں بھی منہ پر مار دی جائیں گی۔ امید ہے کہ سمجھ چکے ہوں گے میری اس گفتگو سے اپنی بہت کچھ آپ، اگر آپ کو یہ باتیں صحیح لگیں دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ ہمارے یہاں پر عورتوں کی زیادہ مانی جاتی ہے، علماء کی باتیں کم سنی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان باتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔